पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, यूं तो 72 साल से मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का सिलसिला जारी है, लेकिन पिछले एक साल से जो भारत ने वहां पे मजालिम ढाए हैं, इसकी मिसाल पिछले 72 सालों में भी हमें नहीं मिलती। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर का जो आईनी स्टेटस था, जो आईनी हैसियत थी, उसको तब्दील कर दिया था और उसके बाद से एडिशनल वहां पे भारतीय फौज भी भेजी थी। लेकिन उसके बावजूद जो एक जज्बा है कश्मीरियों का आज़ादी के लिए, उसको दबाने में भारत अभी तक नाकाम रहा है। लंबे कर्फ्यू, मजालिम की दास्तानें, टॉर्चर, किडनैपिंग्स, बच्चों पे मजालिम, पैलेट गन का इस्तेमाल, लेकिन जो जज्बा आज़ादी है उसे अभी तक दबा नहीं सका। और इसके लिए फिर नरेंद्र मोदी ने किया क्या? नरेंद्र मोदी, अगर हम सीज फायर लाइन की वायलेशंस को देखें तो तकरीबन जुलाई के एंड तक 1877 सीज फायर वायलेशंस हुई। इतनी भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज फायर वायलेशंस हैं उसके करने की जरूरत क्यों पेश आई? शायद इस वजह से कि नरेंद्र मोदी जो समझ रहा था कि भारत का जो तसल्लुत है मकबूजा कश्मीर में, वहां सूरत हाल 2-3 महीने के बाद वो संभाल लेंगे। लेकिन भारत में ये एक मैसेज देने के लिए नहीं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार अभी भी मजबूत है, और ये एक मैसेज देने के लिए सीज फायर लाइन की वायलेशंस करते हैं और मतवातिर करते हैं। कहने को ये सिर्फ लगता है कि जी सीज फायर लाइन की वायलेशन हुई, इसमें होता क्या है? ये लाइन ऑफ क्रॉस फायर बन जाती है और इसमें गोलियां आती हैं, मोटर इस्तेमाल होते हैं, और बीच में जो आबादी होती है, सिविलियन आबादी, वो भी निशाना बनती है। और पाकिस्तान में जो सिविलियन आबादी है उसके साथ क्या होता है? मैं हाल ही में पांडु फीचर पे गया था और वहां पे सिविलियंस के साथ मैंने बातचीत की कि जब भारतीय शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, तो उनकी जिंदगी आजाद कश्मीर में किस तरह से मुतासिर होती है। आइए देखते हैं। 28 फरवरी को जब भारतीय फौज ने फायरिंग की तो हमारी फौज ने भरपूर उसका जवाब दिया, जिसकी वजह से बुखलाहट में आकर उन्होंने हमारी शहरी आबादी पर, हमारे गांव पर फायरिंग की, जिसकी वजह से मेरे घर के ऊपर बम लगे और मेरा घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मैं सन 2018 में अपने खेत में काम कर रहा था और उन्होंने आकर मुझे जख्मी कर दिया। मेरा ये जबड़ा जो ये फ्रैक्चर है शोल्डर में। मार्च 2020 को मुझे गोली लगी थी इंडियन आर्मी की। हमारे जो हम घर के करीब थे, तो वहाँ से इंडियन आर्मी ने अचानक फायरिंग की थी। वो जब भी फायरिंग करते तो हमारी आवाम को भी मुतासिर करते हैं फायरिंग की वजह से। और जब भी नाज़रीन सीज फायर लाइन पे लाइन ऑफ क्रॉस फायर बनती है, सीज फायर लाइन, तो नुकसान होता है, सिविलियन आबादी का नुकसान होता है। अगर इस साइड पे नुकसान हो रहा है तो मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा? इसी पे हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इस एक साल में किस तरह से अपने कश्मीरी भाइयों की मदद की, ह्यूमन राइट वहाँ पे सिचुएशन क्या है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा साथ हैं। डॉक्टर मजारी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। एक साल बीत गया आईनी हैसियत खत्म किए हुए, भारत क्या सोच रहा था कि आज़ादी की इस तहरीक को दबा लेगा, और इसको दबाने के लिए मकबूजा कश्मीर में क्या क्या मजालिम ढाए हैं उन्होंने? देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने कभी एक्सेशन को तस्लीम नहीं किया, ना इस वास्ते एनेक्सेशन हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने फैशिस्ट, उसकी जो बीजेपी हुकूमत है, उन्होंने क्वालिटेटिवली जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, उसका नेचर बदल दिया। ये एनेक्सेशन करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जो डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं, जो वाज़े तौर पे उन्होंने सारे जो इंटरनेशनल कवानीन है जो ऑक्यूपेशन के हवाले से हैं बने हुए, कि अगर एक ऑक्यूपाइंग पावर है, जो कि ऑक्यूपेशन लीगली तो हो नहीं सकती, इलीगल होती है, लेकिन वो कंट्रोल कैसे हो सकती है? वो कैसे कवानीन बने हुए जिससे सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक ऑक्यूपेशन फोर्स कोई चीजें नहीं कर सकती जिससे स्टेटस बदल जाए, जिससे लोगों पे तशद्दुद हो। उन पे ये फर्ज बनता है कि वो प्रोटेक्शन दे लोगों को जिस टेरिटरी को वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एक बैनुल अक़वामी ऑक्यूपाइड टेरिटरी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी रिकग्नाइज्ड है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है। तो मोदी हुकूमत ने सारे ये कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने 4th जिनीवा कन्वेंशन को वायलेट किया, हेग रेगुलेशंस को वायलेट किया, और ये वॉर क्राइम्स है। अब हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है,
اب ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں وہ وار کرائمز ہیں. تو اس نظر سے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جو ظلم و تشدد وہ کر رہے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے عورتوں کے ساتھ جینڈر وائلنس اور ریپ کیا ہوا ہے. 1991 سے شروع ہے. سب سے مشہور واقعہ پشپورا اور کونان کا ہے 23 فروری 1991 کو, ادھر سے کیا ہوا ہے, ابھی تک چل رہا ہے. پھر بچوں کے ساتھ جو پیلٹ گنز استعمال کی, جو یہ یوتھ کو اٹھا کے ہندوستان کے جیلوں میں پھینک دیا. آپ کو پتہ ہے کشمیر میں خواتین کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہو رہے ہیں وہ مشہور ہیں, ہاف ویڈوز کہلاتی ہیں, کیونکہ بھارتی آکیوپیشن فورسز نے ان کے فیملی کے مردوں کو اٹھا کے قتل عام کیا ہے یا غائب ایسے کر دیا ہے کہ آج تک پتہ نہیں چلا. تو یہ فریز وہاں کشمیری استعمال کرتے ہیں ہاف ویڈوز کا. اور بچوں کو آپ کو پتہ ہے پیلٹ گنز کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر وہ ایک ینگ لڑکے کو جو انہوں نے جیپ کے ساتھ باندھ کے گھسیٹا. مطلب کوئی ایسا ظلم اور تشدد رہ نہیں گیا جو انہوں نے کشمیریوں پہ کیا ہے. لیکن مس کیلکولیشن جو ان کی تھی دو تھی. ایک کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا کیونکہ پچھلی لیڈرشپس نے کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا تھا. دوسرا ان کی ازمپشن تھی کہ کشمیریوں کی جو ایک جذبہ ہے اور جو ایک ول پاور ہے ریزسٹ کرنے کا وہ توڑ دیں گے. رائٹ, ڈاکٹر شیریں مزاحی صاحبہ, آپ نے یہ سارے مظالم لسٹ بھی کیے, وار کرائمز بھی کہا, تو اس حوالے سے آپ کی ایک انتہائی اہم وزارت ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس, جس کا کہ انٹرنیشنلی جب آپ بات کرتی ہیں تو جو ریلیونٹ جتنے بھی فورمز ہیں وہاں پہ آپ کی آواز سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے بطور منسٹر فار ہیومن رائٹس. تو پچھلے ایک سال میں آپ کی وزارت نے اور حکومت پاکستان نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں 2 دفعہ گئی ہوں یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں, وہاں میں نے آواز اٹھائی. میں نے یو این ہیومن رائٹس ہائی کمشنر سے پرسنلی مل کے اپیل کی کہ جو 2 کشمیر کی رپورٹس ان کے دفتر نے نکالی تھی اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. میں نے 18 اسپیشل ریپورٹرز, مینڈیٹ ہولڈرز ہیومن رائٹس کے, ان کو خط لکھے کہ ایکشن کریں, اور آج اخبار میں ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے جس میں ہندوستان کی کنڈمنیشن. بالکل, یہ بات تو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی معاف کیجئے گا انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ بات تو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو آپ کی وزارت کی کارکردگی اتنی اچھی اس کو ایکنالج بھی کیا ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کا ذکر بھی کیا 20 ریپورٹرز کی. جی ڈاکٹر مزاحی صاحبہ, تو یہ جتنی آوازیں انٹرنیشنلی اٹھیں اور فارن منسٹری بھی ایکنالج کر رہی ہے جو آپ کی وزارت نے کام کیا ہے, تو یہ جو کام ہے اس کے ریزلٹس ہمیں اپنے فارن پالیسی سکسیسز میں بھی اسی طرح سے نظر آ رہے ہیں یا اس میں ابھی کچھ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں ابھی آپ کو کہنے والی تھی کہ سب سے بڑا جو مس کیلکولیشن مودی کا تھا کہ پاکستان کی لیڈرشپ چپ کر جائے گی. میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے پورا کشمیر کا نیریٹو تبدیل کیا جب انہوں نے بی جے پی کی ہندوتوا سپریمسسٹ آئیڈیالوجی کو ناٹسی آئیڈیالوجی سے ملایا اور اس کا جو فیشزم کا روپ تھا وہ دنیا کے سامنے لائے. وہ ایک مارکڈ شفٹ تھا نیریٹو میں. پہلے ہندوستان کا نیریٹو چلتا رہتا تھا. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر نے وہ نیریٹو شروع کیا اور پورا 1 سال ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, ان کی سوشل میڈیا پہ ٹویٹس آئی ہیں, لیکن جو آرگنائزیشنل سپورٹ ہم دے سکتے تھے ڈپلومیٹکلی, اس میں سمجھتی ہوں ہماری تھنکنگ میں چینج جلدی نہیں آیا. ہم نے اس طرح پرو ایکٹیو ڈپلومیسی نہیں کی جتنی ہم کر سکتے تھے. فار ایگزامپل میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم نے ایک ڈسکشن سیشن کیوں نہیں کر سکے کشمیر پہ, جبکہ برکینا فاسو اتنے ووٹس لے سکتی ہے کہ وہ بلیک لائیوز میٹر والا سیشن کر سکتی ہے. ادھر 2 یو این کی کشمیر رپورٹس ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے جو کہ دیکھے ہیومن رائٹس وائلیشنز آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. ہم اس پہ نہیں موو کر سکے کیونکہ ہم خوف زدہ ہیں کہ کہیں اگر ہم نہیں کر سکتے انف نمبرز تو کیا ہوگا. لیکن اب وقت گزر گیا ہے,
اس قسم کی جھجک کا ہمیں اب بہت آگے بڑھنا ہے. اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ پرائم منسٹر جب اتنا آگے چلے گئے اپنے نیریٹو میں تو ہمیں پیچھے اتنی سپورٹ دینی چاہیے. میں سمجھتی ہوں اب یہ صرف کہنا کہ ہم پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی مورلی وہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہم دیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. آج ریاض کوکر صاحب نے ایک ویبینر پہ بڑا اچھا فریز یوز کیا کہ پاکستان نے اب فل سپیکٹرم سپورٹ دینی ہے کشمیریوں کی جد و جہد سے. کشمیری مارے جا رہے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن, وہ اپنی زندگیاں لائن پہ لگا رہے ہیں آزادی کے لیے, وہ ان کے بچے آگے آ رہے ہیں, ان کی عورتیں آگے آ رہی ہیں. ہمیں فل سپیکٹرم سپورٹ دینا ہوگا تاکہ کشمیر میں آزادی آئے, یو این کا پلیبسٹ آئے. اور دوسرا, ہم کئی فورمز کو یوز نہیں کر رہے, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ارشد یہ ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2000 کی ایک ریزولوشن ہے, اکتوبر 2000 کی, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ویمن پیس اینڈ سیکیورٹی, جس میں خاص طور پہ عورتوں کے ایشو پہ کہا ہے کہ جدھر ایک وار لائک سچویشن ہو, جو کہ ہے ایسیمیٹرک وارفیئر ہو رہی ہے اس وقت آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, تو عورتوں کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. ہم نے یہ خواتین کے فورمز انٹرنیشنلی نہیں استعمال کیے. آپ نے فورمز استعمال کرنے کی بات کی. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, بڑا بیان ہے فارن منسٹر آف پاکستان کا, ایک سال میں جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے اس کا کردار, اور کیا اس حوالے سے ہم کوئی پالیسی شفٹ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پرو ایکٹیولی اگریسیولی ان معاملات کو ڈپلومیٹیکلی اٹھائے گا, انگیج کرے گا OIC کے ساتھ اور تمام مسلم ممالک کے ساتھ. دوبارہ ہم نئی ویلر اس حوالے سے زیل دیکھیں گے؟ دیکھیں, دیر آئے درست آئے والی بات ہے, یہ ہمیں بہت پہلے کہنا چاہیے تھا. جب مودی نے پچھلے سال 5 اگست کو یہ ایکشن لیا, ہمیں اس وقت یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی. چلیں, اب ہم نے سوچی ہیں کرنے کو, کرنی چاہیے. منیمم کم سے کم مسلم امہ کو سینکشنز کی بات کرنی چاہیے ہندوستان کے خلاف. امریکہ ہر ایشو پہ سینکشن لگا دیتا ہے کئی مسلمان ممالک پہ. اگر اتنا بڑا تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آکیوپائڈ جموں کشمیر میں اور ہندوستان میں بھی, تو کیا مسلم امہ اگر ہے کوئی امہ ریالٹی میں, تو اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ سینکشنز لگائے ہندوستان پہ, اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈاؤن گریڈ کرے. اور ارشد, میں ایک اور بات کرتی چلوں, ہمیں پتہ نہیں یہ ایک عجیب و غریب ویسٹرن پروپیگنڈا آیا تھا 9/11 کے بعد کہ اب سٹرگل فار سیلف ڈٹرمنیشن ویلڈ نہیں رہے, اب سب دہشت گردی ہوگی. یہ سراسر غلط ہے. الماٹی ڈیکلیریشن ہے, کیا کہتے, جو کہ 2002 کی ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2002 کی الماٹی ڈیکلیریشن ہے 4 جون کی, جس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ سٹرگل فار سیلف ڈٹرمنیشن لیجٹمیٹ ہے, اور نہ صرف لیجٹمیٹ ہے, اگر ان سٹرگلز کو ریکگنیشن نہیں ملے گی اور سپورٹ نہیں ملے گی تو وہ پیس اینڈ سیکیورٹی کو افیکٹ کرے گا. اور ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اس ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیا ہوا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ سٹرگل فار سیلف ڈٹرمنیشن لیجٹمیٹ ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے پاکستان کا کہ ہم فل سپیکٹرم سپورٹ دیں اب اس سٹرگل کو. صرف ڈیکلیریشن سے نہیں کام بنے گا, اور OIC کو کال دے بلف, ٹائم آ گیا ہے. رائٹ. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, جتنی بھارتی مظالم کی لسٹ ہے, آپ وار کرائمز کا بھی ذکر کر رہے ہیں, انڈین سپائی بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے, جو انڈین اسٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم ہے اس کے بھی سگنیچرز ایویڈنسز ہمارے پاس کافی سارے موجود ہیں. تو اس حوالے سے کیا ہم دیگر ممالک کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کہ بھارت کو ایک اسٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم ریاست ڈکلیئر کیا جائے؟ بالکل آپ کو کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز, یہ کون کرے گا ڈاکٹر صاحبہ؟ کرمنل ہماری حکومت کو تھرو دا فورن آفس کرنا,
अगर ह्यूमन राइट्स के दायरे में होता हमारी मिनिस्ट्री के, हम तो अब तक मूव कर चुके होते। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल आप बनवा सकते हैं, रवांडा के लिए बना था, युगोस्लाविया के लिए बना था, आप ये बनवा सकते हैं। और इंडिविजुअल कश्मीरीज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे जा सकते हैं। हम क्योंकि सिग्नेटरीज नहीं है आईसीसी के, हमारे लिए गालबन मुश्किल होगा, लेकिन इंडिविजुअल्स जा सकते हैं। और हम क्यों नहीं डिमांड कर रहे कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बने जिसपे ये जो जेनोसाइड की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो वो डेमोग्राफी बदल रहा है, इस पे एक्शन लिया जाए। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द हेग रेगुलेशंस और द 4th जिनीवा कन्वेंशन, ऑक्यूपेशन फोर्सेस का हर ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे कमांडिंग ऑफिसर, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का, सब पे क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर वो डेमोग्राफी बदले या जुल्म और तशद्दुद करें ऑक्यूपाइंग टेरिटरी में, ये कानून है जिसपे हिंदुस्तान का दस्तखत है। हम ये इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे जिस तरह हमें करने चाहिए, और वक्त आ गया है कि अब बैठ के हम हर फोरम पे अग्रेसिवली परस्यू करें ये सारे एक्शंस हिंदुस्तान के खिलाफ, खासतौर पे वॉर क्राइम्स के एक्शंस। राइट, डॉक्टर मज़ारी साहब, इस हवाले से आपकी वजारत भी कोई इनिशिएटिव लेगी? क्योंकि बतौर वफाकी वजीर इंसानी हकूक के, फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, आपका किरदार भी काफ़ी अहम है, जो कि एक सपोर्टिव रोल में आ सकता है। जो ह्यूमन राइट बॉडीज़ है इंटरनेशनली, उन सारों को आप वॉर क्राइम्स के हवाले से इस पे अपनी वजारत से इनिशिएटिव ले सकती हैं? मैंने तो ऑलरेडी लिए हुए हैं। मैंने यूएन ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर को 3-4 दफा खत भेजे हैं। मैंने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाके अपील्स की हैं। मेरी इंटरैक्शन ह्यूमन राइट्स वॉच से है। बल्कि हमने यूएन ह्यूमन राइट्स वॉच और इन लोगों के जो इधर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मीटिंग करके उन्होंने हमें बड़ी अच्छी सजेशन दी थी, और मैंने खत भेजा था यूएन ओचा को कि आप ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएं ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहां सीज हुई हुई है, ना मेडिकल असिस्टेंस जा रही है, ना खाना पीना सही जा रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है। ये खत लिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारी जो एम्बेसडर थी उधर, उन्होंने ये परस्यू नहीं किया। तो देखिए, आप एक एक्शन लेते हैं, आप एक इनिशिएटिव लेते हैं, सपोर्ट साथ चाहिए। और मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगी कि जो नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर ने लिया, उसका जो पुश फॉरवर्ड करना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशनली, वो हमसे कुताहियां हुई हैं उधर। और अभी भी वक्त है कि हम उस नैरेटिव को पूरी तरह उसी स्ट्रेंथ से लेके चलें जिस स्ट्रेंथ से प्राइम मिनिस्टर ने वो नैरेटिव आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें की डॉक्टर शीरी साहिबा। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा प्रोफेसर भी रही हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की, और इन मामलात को इस हुकूमत में इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज, एक्सपर्टीज़ किसी और के पास नहीं है जितनी डॉक्टर मज़ारी के पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मज़ारी साहिबा प्रोग्राम के से शिरकत करने का। यहाँ नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, और वक्फे के बाद हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद होंगे। कल फॉरेन ऑफिस में भी मौजूद थे, और इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। इंटरनेशनल मामलात और रीजनल मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। जो एक साल में भारत ने किया और पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया, आप उसको किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, और आगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी अरशद शरीफ साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये बड़ा इवेंटफुल साल रहा है, और इसमें एक तो चीज वाज़ेह होगी कि जो मोदी ने एक्शन लिया था 5 अगस्त का, जिसको 1 साल हो गया है आज, वो नाकाम इस तरीके से हुआ है कि उसके नतीजे में हिंदुस्तान के खिलाफ खासा क्रिटिसिज्म हुई है, तनकीद हुई है, और पहली दफा हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल पोजीशन थी वो मेरे ख्याल में कमजोर हुई है, खासतौर पे वेस्टर्न मीडिया में, और कश्मीर के अंदर भी रेजिस्टेंस हुई है। पाकिस्तान ने उसके हवाले से स्टेटमेंट्स तो दिए हैं, प्रोनाउंसमेंट्स भी की हैं, बातें काफी की हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो एक वाज़े हिकमत अमली, एक क्लियर कट कश्मीर और इंडिया पॉलिसी बननी चाहिए थी, उसके फॉलो अप स्टेप्स होने चाहिए थे, ठक ठक ठक, कि कैसे हमने कन्फ्रंट करना है, क्या इक़दाम लेने हैं,
وہ ابھی تک نہیں لیے اور شاید اب لینے کا ارادہ حکومت کا بن رہا ہے، کیونکہ کل بھی میٹنگز تھیں، آج بھی ہوئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں کچھ آگے فارورڈ موومنٹ ہوئے اور کچھ علاقائی صورتحال بھی تبدیل ہو گئی ہے اور ہندوستان کے خلاف گئی ہے اور پاکستان کے حق میں گئی ہے، خاص طور پہ ہندوستان چین تعلقات کے حوالے سے جو ہندوستان کی پٹائی ہوئی، پھر ہندوستان کا ایران سے انخلا، چاہ بہار سے ادھر نکل گئے ہیں، اس کا مطلب سی پیک سیکیور ہو گیا، گوادر سیکیور ہو گیا، اور پلس چین اور ایران کے جو تعلقات میں قربت ہے، ہمارا بیسٹ فرینڈ اب ایران میں بھی چلا گیا ہے، تو ہماری مجموعی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور خاص طور پہ افغان امن معاہدے کی وجہ سے امریکی دباؤ جو پاکستان میں تھا پہلے ڈائریکٹلی یا ہندوستان کے ایما پر، وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے، تو ہماری علاقائی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ اب کشمیر پالیسی ہم بنائیں واضح طور پر اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ بالکل، اس میں جو کشمیر پالیسی کے حوالے سے آپ نے کہا واضح ہونا چاہیے، جو اسٹریٹجک پالیسی ہے کیا وہ ایک سال میں واضح ہو سکی ابھی تک؟ آپ نے کل کی میٹنگز کا بھی ذکر کیا، کیا اس میں بھی یہ سوالات سامنے آئے کہ ایک سال میں ہم اور بہت کچھ کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا، اور وہ کون سے اسٹیپس تھے کہ جو ہم آئندہ لینے جا رہے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے ڈپلومیٹک اوفینسو کی بات ہوئی؟ جی کل 2 میٹنگز ہوئی تھی، ایک صبح تھی جو 3 گھنٹے چلی، جو سیاسی قیادت کے ساتھ تھی، جس میں فارن منسٹر تھے اور ان کے ساتھ کچھ 4-5 وزراء تھے، اور اس کے علاوہ انفارمیشن منسٹر، لا منسٹر اور شہریار آفریدی صاحب اور ڈی جی ISI اور اس قسم کی اور سیاسی قیادت جو حزب اختلاف کی بھی اور جو ان کی الائڈ پارٹیز کی بھی تھی۔ تو اس میں منسٹر فار ہیومن رائٹس نہیں تھی؟ کیونکہ مسئلہ تو ہیومن رائٹس کا ہے سارا۔ واز دا منسٹر فار ہیومن رائٹس آلسو دیر اور ناٹ؟ شی واز کنسپیکوس بائی ہر ایبسنس، تو پتہ نہیں ان کی طبیعت نہ ناساز ہو، لیکن میرے خیال میں تو ان کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر کشمیر کا، اور ویسے بھی ڈاکٹر شیرین کی کافی ایکسپرٹیز بھی ہے اس ایشو پر، بہت پرانی، کشمیر کے حوالے سے اور انٹرنیشنل لا کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ اور اس میں میں ایک پیپر بھی لے کے گیا تھا اور اس کا نام تھا کشمیر ایکشن پلان، وہ ہم نے ڈسکس بھی کیا، ہم نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے، اور میڈیا کے حوالے سے میں نے کہا کہ 70% آف دا بیٹل از میڈیا کی بیٹل ہے، بیٹل آف آئیڈیاز، بیٹل آف نیریٹیوز، اور یہ طویل جنگ ہے، یہ 1 سال 2 سال کی نہیں، 3 4 5 سال کی ہے، تو ہم نے اسٹیمنا ڈیولپ کرنے پڑے گا، اور ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ کور گروپ پارلیمنٹیرینز کا بنائیں، تھنک ٹینکس کو موبلائز کریں، ہندوستان کو کورٹس میں لے کے جائیں، لیگل ایشوز ہم نے فرنٹ ٹچ ہی نہیں کیا۔ RRS تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، فیشسٹ آرگنائزیشن ہے جو آج کل حکومت میں ہے، اس کو ہم یونیورسل جورسڈکشن ہے یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کی، برٹش کورٹس کی، امریکن کورٹس کی، ہم ان کو کورٹ کیس کریں ان کے خلاف، اور ہم نہ کریں، ہمارے دوست کر سکتے ہیں، کشمیری عوام کر سکتے ہیں، ہم سپانسر کر سکتے ہیں، اور بھی چیزیں، تاکہ ہندوستان کو ڈیفینسو میں ڈالیں، اور خاص طور پہ جو ان کا ایگزیکٹ جو ایکسپوزے کریں کس قسم کی رجیم ہے جو ہندوستان میں ہے۔ تو وہ میرے خیال میں کئی سٹیپس میں اسپیشل انوائس کی بات بھی ہوئی اور کانکریٹ سٹیپس کی بات بھی ہوئی کہ موبلائز کیا جائے، اور مودی کو میں نے کہا سیپریٹ کریں ہندوستان سے، کیونکہ مودی از ناٹ انڈیا اٹ سیلف، انڈیا میں بہت بڑا ملک ہے، ڈائیورس ملک میں، لیفٹ موومنٹ ہے، کانگریس ہے، ارندھتی رائے بھی ہے، ممتا بنرجی بھی ہے، مایاوتی بھی ہے، مطلب دلتس بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے، اس میں صرف آپ نے سمجھا کہ مودی ڈزنٹ ریپرزینٹ انڈیا، اس میں وہ ایک حکومت میں ضرور ہے لیکن کئی لوگ اس کے کرٹکس بڑے ہیں، تو ہم ان کو موبلائز کریں۔ ویسٹرن میڈیا میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں ارشد صاحب، میرے ہوش میں کم سے کم ایز اے جرنلسٹ اینڈ پولیٹیشین آلسو، کہ اتنی سخت شدید تنقید ہو رہی ہے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، گارڈین، پلٹزر پرائز اس دفعہ کشمیری فوٹوگرافر کو ملا ہے، تو لوگ خود ہی اتنا اور انٹالرنٹ انڈیا کا کور سٹوری آپ نے دیکھی اکانومسٹ میں آئی، تو ورلڈ از ناؤ سینگ مودی فار واٹ ہی از اے فیشسٹ اینڈ اے ریسسٹ، تو ہم اگر اس چیز کو فائدہ نہ اٹھائیں، حالات سازگار ہیں، تو یہ ہماری ناکامی بھی ہوگی، نالائقی بھی ہوگی، اور میرے خیال میں پھر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، آپ کی ایک تاریخ پہ بھی گہری نظر ہے، اور جس طرح کی فریڈم موومنٹ اس وقت کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے، اس میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی جاتی ہے، اس کو باقاعدہ سپانسر بھی کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایسٹ پاکستان کے کیس میں دیکھا، بھارت نے باقاعدہ، ہندوستان نے یہ والا اقدام اٹھایا تھا، ہم نے نقشہ تو اپنی طرف سے ایک جاری کر دیا، لیکن ایک جو بنیادی کام ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ اگر باہر بیٹھی ہے، گورنمنٹ ان ایگزائل، ہمارے ساتھ بھی یہ والے کام ہوتے ہیں، تو اس پہ کوئی آئیڈیا ڈسکشن یا آئیڈیا فلوٹ نہیں ہوا، کوئی کام ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟
میرے خیال ڈفرنٹ آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں. دیکھیں جی, اب اگر ہم نے کلیم کر لیا ہے ان نقشوں میں, ہندوستان نے کلیم کر لیا تھا گلگت بلتستان, مظفر آباد, آزاد کشمیر بھی, اور انڈیا کا چائنا کی ٹیریٹری بھی, لداخ اور اقصی چین. ہم نے اب, اور ہمارا موسم دکھا رہے ہیں ان کے ٹیلی ویژن مظفر آباد کا, گلگت کا. اب ہمارے پاس سارے آپشنز کھلے ہیں انکلوڈنگ گورنمنٹ ان ایگزائل, کیونکہ ہم نے وہ سٹیپس لینے ہیں جس پہ انڈیا کو ہم ڈیفینسو کریں اور سسٹین کریں. سٹیمنا کی بڑی بات میں کہتا ہوں, جیسے ہم نے نیوکلیر بم بنایا تھا 24 سال لگے تھے, گورنمنٹس آئیں گورنمنٹس گئی, سی پیک ہم نے کیا 3 گورنمنٹس آئی ہیں, لیکن سی پیک کو کنٹینیو کر رہے ہیں. میں نے تو کل اسپیچ میں بھی اپنی کہا, آئی واز دی فرسٹ اسپیکر یسٹرڈے, میں نے کہا کشمیر, سی پیک اور نیوکلیر 3 ایشوز ہیں ابو پارٹی لائنز, اس میں نہ حکومت ہے نہ حزب اختلاف ہے, ہمیں نیشنل. اور میں نے کہا مذاق سے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹ اور اپوزیشن سیم پیج پہ ہیں اس ایشوز پر, تو یہ مثبت بات ہے. اور علاقائی صورتحال ہمارے فیور میں ہے, تو گورنمنٹ ان ایگزائل, ٹیکنگ اٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل, لیگل ریکورس بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پلس ڈفرنٹ ایشوز. میں نے کہا کہ ہم نے بچوں کے گروپس ہیں, پیلٹ گنز استعمال ہو رہے ہیں, خواتین کے خلاف ریپ ایز اے ویپن آف وار استعمال ہو رہا ہے, ان گروپس کو بھی موبلائز کریں. اور اس میں تو بڑا اٹس اسکائی از دا لمٹ, تو اس میں ذرا آرگنائز طریقے سے ہونا چاہیے. میں نے کہا 2 تھنک ٹینکس ہیں اسلام آباد کے, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز, اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ, جو میں نے شروع کیا تھا ایز انفارمیشن منسٹر. یہ فارغ بیٹھے ہیں, ان کو استعمال کریں, موبلائز کریں, اور آؤٹ آف دا باکس بات کریں, جس میں ڈاکٹر شیرین از ون پرسن, لیکن گورنمنٹ اپوزیشن کے لوگ ہیں, کور گروپ آف پارلیمنٹیرینز بنائیں, ان کو لے کے چلیں. آپ جیسے ڈائنامک اور آرٹیکولیٹ جرنلسٹ کو ساتھ میں لائیں, اور یہ تو بڑا ایک نیشنل ایفرٹ ہوگا. میں نے بتایا کہ جب میں انفارمیشن منسٹر تھا, ہم نے بنائی تھی میڈیا کوآرڈینیشن کمیٹی, جس میں ISI, MI اور لوگ بھی تھے. ڈاکٹر شیرین مزاری تھی, شی واز ناٹ ان گورنمنٹ, شی واز اے جرنلسٹ. ان کو میں بلاتا تھا, رحیم اللہ یوسف سعید صاحب, اور کہ کیا پالیسی ہو چاہیے میڈیا کی. تو یہ میڈیا کی بیٹل بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارا کشمیری ڈائسپورا خالی بیٹھا ہے, پاکستان ڈائسپورا خالی بیٹھا ہے, 7.7 ملین لوگ ہیں یہ, یورپ میں, نارتھ امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں. اب ان کو موبلائز کریں, تو اس کے لیے آرگنائزڈ ایفرٹ ہونا پڑے گا, سوچ کے ساتھ ول بھی اور ویژن بھی اکٹھا چلنا ہوگا. تو ذرا ہمت بھی ہو, دانش مندی اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھیں. تو ابھی باتیں ہم اچھی کر رہے ہیں, گفتگو ٹھیک ہو رہی ہے, اسپیچز بھی بڑی ہو رہی ہے, لیکن فالو اپ جو ہے کانکریٹ پختہ سٹیپس, جیسے میں نے کہا نا, ٹھک ٹھک ٹھک, وہ ہمیں آگے لے کے چلنا پڑے گا. کانکریٹ سٹیپس لینے چاہیے. اور اس میں ایک کل آپ نے جس میٹنگ کا حوالہ دیا, اس میں نقشے کی بھی بات آئی, اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے حامد میر صاحب کے میں 2 سوالات اٹھائے تھے. کیا سوال تھا پہلا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ سیاسی نقشہ نہیں ہے, جغرافیائی نقشہ ہے. ہم نے اپنے نقشے کو بدلا ہے. یہ مقبوضہ کشمیر پہلے بھی پاکستان کے نقشے میں شامل ہوتا تھا. اس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ UN ریزولوشن کے مطابق ہوگا. میرا سوال ہے کہ کیا اب ہم ہٹ گئے ہیں UN ریزولوشن سے, کیونکہ ہمارا تو سارا موقف جو کشمیر پہ ہے وہ 1948 کی UN ریزولوشن پہ قائم ہے. تو میری یہ سمجھانا پڑے گا پرائم منسٹر صاحب کو کہ مقصد کیا ہے. یہ ایک تو مقصد کیا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال جو تھا فارمر پرائم منسٹر نے کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس میٹنگ میں فورن آفس میں کیا ہوا, کیونکہ وہ تو بتایا گیا تھا ایک بریفنگ دینی ہے, اس کا ایجنڈا یہ تھا. تو اگر اس کو یہ مشاورت سمجھتے ہیں نقشے کے لیے, اس میں بڑے پیچیدہ سوال ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کا ایک بڑا حصہ ایک دوسرے ملک کے قبضے میں ہے, تو پھر آپ اس کو کیسے چھڑائیں گے. یہ آپ پہ لازم ہے کہ اس کو ان سے کریں, آزاد کریں, اور اس پر اپنا قبضہ اسٹیبلش کریں. جی سینیٹر مشاہد حسین صاحب, جب اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی تو یقیناً اس پہ کلیئرٹی آئی ہوگی, کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نہیں تھے. اس پہ آپ کچھ کلیئرٹی دے سکتے ہیں جو دونوں سوالات فارمر پرائم منسٹر صاحب نے اٹھائے ہیں؟ جی, ہمارے ڈیلیگیشن کے لیڈر تھے راجہ ظفر اللہ صاحب, جو چیئرمین ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, اس میں بھی تھا. خواجہ آصف صاحب جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں PMLN کے قومی اسمبلی میں, وہ تھے, اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, 4 لوگ تھے. بیسکلی 2 بیسک پرسپیکٹیوز دیے گئے. ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان نے جو نیا نقشہ پیش کیا پچھلے سال 5 اگست کے بعد, اس میں کلیم اب انہوں نے کر لیا ہے سارا یہ علاقہ کہ یہ ان کا انٹیگرل پارٹ ہے. تو ایک اس کے جوابی کارروائی کی ہے, اٹس سمبلزم آلسو. اور دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ انڈیا نے کلیم کرنا شروع کر دیا تھا کہ چونکہ کشمیر ان کا حصہ ہے, گلگت بلتستان کا حصہ ہے, تو وہ انہوں نے کئی دفعہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم افغانستان کے ہمسایہ ہیں, ہندوستان یعنی کہ بیکاز آف دیز بارڈرز, اور ہمیں افغان پیس پروسیس میں, افغان سچویشن میں, سیٹلمنٹ میں, جس میں ابھی ان کا کوئی رول نہیں, ان کا رول بنتا ہے. تو ایک وہ بھی ایک اسٹریٹجک کنسیڈریشنز تھی. تو
تو اس حوالے سے دیکھیں جی گراؤنڈ سچویشن مختلف ہے، ہندوستان کے نقشے کے حوالے سے بھی، پاکستان کے نقشے کے حوالے سے، اور بائی دا وے نیپال نے بھی نقشہ تبدیل کیا ہے، انہوں نے بھی انڈین ٹیریٹری کلیم کر رہی ہے. تو نقشے کی جو بیٹل ہے وہ اپنی جگہ ہے، سمبلزم ہے، اور اس میں جو ہمارا درینا موقف ہے جو ہمیں کل بریفنگ دی گئی اس میں بتایا گیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں، ہم کمیٹڈ ہیں یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کو، لیکن ہم نے انڈیا کا جواب بھی دینا تھا، اور جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ قائم ہے، اور جو اسٹیٹس کو ہے کم سے کم انٹرنلی آزاد کشمیر کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ قائم رہے گا. رائٹ سینٹر مشاہد صاحب، جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپیسیفکلی سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب آیا تھا کل بریفنگ میں، یا کچھ آپ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی کچھ حد تک آیا تھا، اور میرے خیال میں یہ آن گوئنگ ڈسکشن ہے، چونکہ یہ کشمیر کے ایشو پر نیشنل کنسنسس ہے، ایک فیصلہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے ہمیں بریف کیا، اس پر ڈسکشن بھی ہوئی، ہماری طرف سے بھی کوسچنز ہوئے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، اور لوگوں نے اور اپنا رائے دی، اور پھر ہم نے کہا کہ کشمیر کا ایشو ایسا ہے کہ وی ول گو along with it، لیکن یہ کوسچنز چلیں گے ضرور، لیکن میرے خیال میں اوور آل ہمارا جو کشمیر کاز پر سٹینڈ ہے وہ انشیکیبل ہے، ان ویورنگ ہے اور ایریورسیبل ہے. وہ ریاست کا سٹینڈ ہے، وہ کسی ایک حکومت یا ایک پارٹی کا نہیں ہے، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اس کمٹمنٹ پر سارے قائم ہیں. اور کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ پہ سب قائم ہے. سینیٹر مشاہد حسین صاحب بڑے پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور سابق فارن سیکرٹری سلمان بشیر صاحب سے اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بشیر صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، سابق سفیر. بہت شکریہ سلمان بشیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. پاکستان کو اگلے اقدامات کشمیر کی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا لینے چاہیے، اور اب تک جو ہم نے لیے کیا اقدامات لیے اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی اشرف شریف صاحب تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، میں آپ کی توجہ دو آرٹیکلز پہ دلانا چاہتا ہوں جو آج پبلش ہوئے ہیں انڈیا میں. ایک اروندھتی رائے کا ہے، اس کا ٹائٹل ہے انڈیاز ڈے آف شیم، اور دوسرا جو ہے وہ سدھارت وردارنجن نے لکھا ہے جو مودی کے اوپر ہے، اس کو ٹائٹل دیا ہے ڈیمولیشن مین. اور اس پہ سدھارت یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے یہ ایسا دن ہے جس کو چوز کیا گیا کہ ہندوستان کی عوام کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے. انگلش میں وہ کہتا ہے کہ دس از اے ڈے which celebrates triumph of vandalism and destruction, not renewal and regeneration. Celebrates crime and illegality over law and justice, and fabrication over reality and truth. پھر آگے جا کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسٹرانگ مین جن کی فٹ سٹیپس پہ یہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے نریندر مودی، اس میں جو سب سے اس سے مشابہت رکھتا ہے وہ ہے سلوبودان ملوسووک، جس کا ملک یعنی کہ یوگوسلاویا آج ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ انڈین رائٹرز ہیں اور دی وائر میں یہ بات کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ جو 5 اگست کا دن ہے یہ ایک لحاظ سے وڈیکیٹ کرتا ہے جو حکمت عملی پاکستان نے اختیار کی کشمیر کی سفارتی، سیاسی، مورل ہر قسم کی امداد کی، اس کا اثر ہمیں آج نظر آتا ہے. ہندوستان اس خطے میں بالکل تنہا رہ گیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل ایک نیا نقشہ پاکستان کا منظر عام پر لائے. آپ یہ دیکھیے کہ اس نقشے کی بہت اہمیت ہے، اور اس سے کچھ ہفتے پہلے نیپال نے بھی ایک نقشہ پیش کیا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ہندوستان کے اپنے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہندوستان میں کچھ تھوڑے بہت گنے چنے لوگ جو رہ گئے ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس پہ بات کرنے کی جرت بھی کر رہے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ وہاں پر یہ پریشر ہے جرنلسٹ کے اوپر حکومت کی طرف سے. تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہماری حکمت عملی جو اگلی ہے اس کا اثر کس حد تک ہندوستان کے اوپر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اسی طریقے سے
ایک اصولی موقف کو اختیار کیے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے تو ہندوستان کے اندر بھی یہ فضا جو ہے ایک پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے امید کی جاتی ہے کہ وہ کریٹ ہوگی. دوسرا جو ڈائمینشن ہے وہ بہت اہم ہے. ابھی حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ لداخ کے ایریا میں چین اور ہندوستان کی کافی زیادہ کنفلکٹ ہوا ہے, انگیجمنٹ ہوئی ہے گراؤنڈ پہ. یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ٹیریٹوریل ڈیمنشن بھی اس کانفلکٹ کا ہے. اور ہمارا کل یعنی کہ آج ہم نے جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں ہم نے واضح کر دیا کہ جی پاکستان کی جو پولیٹیکل جغرافی ہے وہ کیا ہے, اور وہ خطہ جو کہ ہندوستان کی انلیگل آکوپیشن میں ہے وہ کتنا رہتا ہے, اور اس کے آگے چین کا علاقہ ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہے. اور اس سے آگے ابھی ایک سوچ جو یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اور کیسز میں ہوا کہ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل جو ہے کشمیر کی, بالکل یہ والا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان اس میں کوئی سپورٹ کر سکتا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں, باہر اتنا بڑا ڈائسپورا ہے, گورنمنٹ ان ایگزائل بنا کے, اور یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ حکومتیں لیتی ہیں, اور پاکستان اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور کوئی اقدام لینا چاہیے. میرے خیال میں جی بالکل اس طرف سوچنا چاہیے. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کی منتخب نمائندے اور ان کی حکومت اس طرف توجہ دیں, اور جو کشمیری ڈائسپورا ہے یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, اور جگہوں پہ ہے, ان کے ساتھ ایک مشاورت کا سلسلہ بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے. حریت کانفرنس جو ہے ان تو کشمیر میں نظر بند ہے, ان کے جو نمائندگان ہیں پاکستان میں بھی ہیں اور جگہوں میں بھی ہے, سعودی عرب میں بھی ہے, ان سب کو ایک فورم کے تحت لا کر ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اگلے سٹیپس کو خود ان کے اوپر سلام مشورے کے بعد ان کو ترتیب دیں. یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پریکٹیکل قدم بھی اٹھانا پڑیں گے, اور وہ اس قسم کے ہیں کہ ہم جو انوسنٹ کشمیریز ہیں, جو عوام ہے, لائرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہے, خواتین ہیں, بچے ہیں, جو سول سوسائٹی ہے کشمیر کی, اس کو کسی طریقے سے اور مضبوط کر سکیں اور ان کی میٹیریل امداد ان کو دی جا سکے. اور اس سلسلے میں میرا خیال میں ابھی تک جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں اس میں یہ بھی سوچ ڈالنی چاہیے کہ ہم ریڈ کراس کو, ریڈ کریسنٹ کو, اور یہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں جو آرمڈ کانفلکٹ کے علاقوں میں کام کرتی ہیں, ان کو کیسے ہم انکریج کریں کہ وہ ہیومینیٹیرین کوریڈور ٹائپ چیز جو ہے وہ آکوپائڈ ایریاز میں وہ اس کو ترتیب دے سکیں. رائٹ. سلمان بشیر صاحب, ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ جو بھارتی اسپانسرشپ ہے دہشت گردی کی پاکستان اور دیگر ریجنل ممالک میں, اس کے تو اب کافی سارے ثبوت بھی موجود ہیں. میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, منسٹر فار ہیومن رائٹس, وہ کہہ رہی ہے میں نے تو اپنی وزارت کی طرف سے اس حوالے سے کام بھی کیا ہے, جو وار کرائمز بھارت کی طرف سے ہیں اس حوالے سے بھی انہیں انٹرنیشنل باڈیز کو لکھا ہے. تو ہمارا دفتر خارجہ کیا اس حوالے سے کوئی سٹیپس لے رہا ہے ٹو گیٹ انڈیا ڈکلیئرڈ ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم؟ دیکھیے جی, جیسے کہ اب یہ ایک جو اس وقت فضا ہے نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ ہندوستان کے اندر, جیسے کہ میں نے یہ پہلے آرٹیکل کا ذکر کیا جہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جی مودی جو ہے یہ اس کا ساتھی ہے, جیسے ملوسوک تھا, اور ملوسوک آپ کو پتا ہے کہ اس کو ٹرائی کیا گیا تھا ہیگ ٹریبونل میں اور وار کرائمز. تو وار کرائمز کے اوپر تو بہت سا مواد جو ہے کشمیر کی زبان میں اکٹھا ہو چکا ہوا ہے, اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کے ادارے جو ہیں, انٹرنیشنل ادارے جو ہیں, ان کے پاس اس کو یہ آبزرو بھی کر رہے ہیں, واچ بھی کر رہے ہیں. ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے میرے خیال میں جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے, اور وہاں پر جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس نے ایک بڑی واضح کشمیریوں کی حمایت میں پوزیشن لی ہوئی ہے. جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے بائیڈن, وہ بھی اس نے بھی ریسنٹلی بھی بیانات دی ہیں.
تو ہمیں اس طرف بھی نظر رکھنی چاہیے. ہمیں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر عوام کی توجہ اس طرف، یہ جو وار کرائمز کا اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک فضا کریٹ کر سکیں جس میں یہ پریکٹیکل قسم کے جو ہے سٹیپس وہ لیے جا سکے کشمیر کے ضمن میں. رائٹ، سلمان بشیر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، یو این کے پاس بھی جو ہیومن رائٹس باڈیز ہیں، یہ سارے ایویڈنسز ہیں، رپورٹس موجود ہیں. So what is stopping the Foreign Office of Pakistan to move this case internationally for war crime tribunal mein, international tribunals mein, to try Narendra Modi and the government of India itself? There is nothing to stop the Foreign Office. Actually میرے خیال میں جی وزارت خارجہ میں یہ سارے پہلو جو ہیں یہ ایکٹیولی کنسیڈر کیے جا رہے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ جس طریقے سے بڑے انہماک کے ساتھ جو وہ قدم اٹھا رہے ہیں. ابھی 5 اگست کے ضمن میں جو ساری دنیا میں جو ایونٹس ترتیب دیے گئے، کچھ میں تو مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا، ہماری ایمبیسی واشنگٹن نے، ہیوسٹن میں ہے، نیو یارک میں کونسولیٹ نے کیا ہے، اس طرح یورپ میں بھی بہت سے. تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں، ہیومن رائٹس کا پہلو تو خیر بالکل نمایاں ہے، مگر یہاں پر ہیومن رائٹ سے بڑھ کر اس پورے خطے کے امن کو خطرہ ہے. اور یہاں پہ یہ جو کشمیر میں جو یہ فضا ہے، اس سے ایسے بڑے دھماکے ہو سکتے ہیں جس سے دنیا کا امن بھی متاثر ہو سکتا ہے. سلمان بشیر صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.